बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बाबरकत महीने की तमाम तर रहमतों, बरकतों और रौनकों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मैं आयशा अल्ताफ़, ट्रेनर साउदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू को लेकर आई हूँ, जो कि है एहतराम रमज़ान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम इस बाबरकत महीने की हर रौनक, हर फजीलत से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो यकीनन सबसे पहले हमें रमज़ानुल मुबारक के अदबो एहतराम को जानना ज़रूरी होगा। और रमज़ानुल मुबारक के एहतराम को जानने के लिए आगाही और शऊर रखने वाले लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मैं एहतराम रमज़ान के नाम से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ताकि हम आज जितना ISP स्टूडियो की वसातत से एहतराम रमज़ान को समझ सके उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज एहतराम रमज़ान में हम सबसे पहले जिस शख्सियत के साथ बात करेंगे, यकीनन वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हम चलेंगे बातचीत करने डायरेक्टर साउदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर डॉक्टर सैयद नदीम आबदी साहब की जानिब। तो चलिए बात करते हैं एहतराम रमज़ान पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया। You're welcome. थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, एक इंतहाई अहम मौजू जिस पर यकीनन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन मौका शायद चंद लोगों को ही मिलता है, तो ये ऐसा टॉपिक है जिस पर यकीनन हमें बहुत खूबसूरत जो नसीहतें और अल्फाज हैं, अगर वो जितने भी मिलते जाएं तो वो कम है। टॉपिक यकीनन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि एहतराम रमज़ान जो है ये आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया आयशा। एहतराम रमज़ान पे बात करने से पहले हम मकसद समझ लें, क्योंकि जब भी कोई शख्स किसी भी चीज़ का एहतराम नहीं कर रहा होता तो शायद उसे उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता जी। तो हम मकसद समझ लें कि रमज़ान से हमें हासिल क्या होना है या रमज़ान का मकसद क्या है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसी पे बात करूँगा। तो जब लोगों को किसी चीज़ की वर्थ या वैल्यू बताते हैं तो उसकी मिसाल के तौर पे किसी शख्स के पास एक मोती है और वो ऐसे फेंका हुआ है उसने, उसे बताते हैं कि ये हीरा है, तो उसे संभाल के रख लेगा, उसका एहतराम स्टार्ट हो जाएगा या उसके जो भी लवाजमात जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इसमें जनरल पब्लिक के लिए मैं कोई पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं कि मेरी बात को उस एस्पेक्ट में समझा जाए। मैं एक ट्रेनर हूं और सक्सेस से रिलेटेड जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं वही शेयर करूंगा। इसमें मेरे ख़्याल में यह है कि हर इबादत का एक मकसद होता है जिससे हम ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़िंदगी को कामयाबी से गुजार सकते हैं। जैसे नमाज का मकसद डिसिप्लिन सिखाना है, और डिसिप्लिन क्या होता है कि जो काम रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ को करने के लिए उसे उसके वक्त पे हम रेगुलरली करें, चाहे हमें वो अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे हमारी तबीयत को वो नागवार गुजर रहा हो या अच्छा लग रहा हो, हर सूरत में जब हम उसको करते हैं तो इस चीज़ को डिसिप्लिन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फजर की नमाज में हम सोए हुए होते हैं, हमारा दिल कर रहा होता है हम सोए रहे हैं और हम उठ जाते हैं, तो ये हमें एक प्रैक्टिस दिलवाता है डिसिप्लिन में आने की। अच्छा, फिर मुख्तलिफ़ लोगों को ये इन डिसिप्लिन्स को अपनी आदत में लाना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कामयाब होने के लिए। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ लोग दुनिया में या मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स मुख्तलिफ़ टाइम्स देते हैं। जैसे कोई शख्स कहता है कि 21 दिन अगर किसी काम को रिपीट किया जाए तो वो आपकी आदत में आ जाता है। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन रिपीट किया जाए तो वो आपकी आदत में आ जाता है। चूँकि अल्लाह ताला ने रमज़ान का टाइम 30 डेज़ रखा, तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि ये आदत बनाने का जो टाइम है वो 30 डेज़ है जी। और अल्लाह ताला ने हर साल हमें ये महीना दे दिया, यानी कि हर साल हमारे लिए एक प्रैक्टिस सेशन ऑन कर दिया कि हर साल हमारे पास ये टाइम है कि हम वो आदतें जो हमें कामयाबी के लिए चाहिए वो पूरी कर लें या बना लें। अगली बात जो आती है एहतराम रमज़ान से मुताल्लिक वो ये आती है कि हम बाज़-औक़ात यही समझते हैं कि एहतराम रमज़ान का करना सिर्फ़ ये है कि हम खाना ना खाएं या दुकानें बंद कर लें या इस तरह की चीज़, सिर्फ़ खाने से मुताल्लिक हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। जबकि जो शख्स खाना खा रहा है और हम उसे बदतमीज़ी से डांट दें
تو ہم بھی رمضان کا احترام نہیں کر رہے کہ ہم اخلاق کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ ساری چیز جو کہ ایک بڑا زبردست سبق ہے رمضان کا، اخلاق، اگر ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ یس، بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں اور اس سے پہلے اس کی وجہ جان لیں کہ اس احترام سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ رمضان ایک ہماری اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، رمضان ایک ہماری پریکٹس کا مہینہ ہے، رمضان ہماری عادتوں کو اسٹیبلش کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں کہ جی سچ بولو، کسی کو تنگ نہ کرو، جو بھی چیزیں، جو بھی اچھی باتیں جو بھی بولی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں ان پیٹرنز میں ڈسپلن کرتی ہیں۔ اور جو شخص بھی ان پیٹرنز میں ڈسپلنڈ ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا زندگی میں اس کا لیول تھوڑا سا ہائر ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے کام میں بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ اگر رمضان آپ کے پاس آ کے گزر گیا اور آپ کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ نے رمضان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اور صحیح طریقے سے نہیں گزارا، اور دوسرے لفظوں میں ہم نے رمضان کا احترام نہیں کیا۔ تو اس سیگمنٹ میں دو سیگمنٹس میں کہوں گا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں انہیں اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ کھانے پینے کے علاوہ کیا چیزیں جو ہمارے لیے ریکوائرڈ ہیں کہ ہم رمضان میں کریں، ان چیزوں کو ہم پریکٹس کریں۔ تو یہ چونکہ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لاگو کر دی، مطلب یہ کہ ہر چیز کامیابی کی ہماری سمجھ میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کرتے پہلے ہیں اور سمجھ بعد میں آتی ہیں۔ تو مگر یہ اللہ تعالیٰ پہ چونکہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ایک سب سے بڑی ذات ہے، اور وہ یعنی کہ اس کائنات کی ساری ہماری عقلوں کو بنانے والا ہے، تو اس سیگمنٹ میں ہم اس پہ یقین کر کے جو بھی اس نے اس کے لوازمات بنائے ہیں انہیں پورا کریں۔ یہ احترام کا پہلا سیگمنٹ ہے، انہیں سمجھ لیں، کیونکہ ہم کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ میں بچپن سے رمضان کو کس لیے یوز کرتا ہوں، اور یہ مجھ پہ ریویل ہوا کہ پہلا رمضان جب میرے پہ آیا اور میرا ایگزامز تھے، میں پڑھائی کر رہا تھا، تو اس رمضان میں نے جو پڑھائی کی، میرا صبح کو 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر میں سارا دن پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے پورے سال میں اتنا نہیں پڑھا جتنا میں اس 3 مہینے میں پڑھ سکا، اور اس کو پھر میں نے آگے یوٹیلائز کیا مختلف کاموں پہ۔ مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ شاید رمضان کے ٹائم میں روزہ ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، تو شاید کام نہیں ہوں گے، تو میں نے کر کے دیکھے، ہمارا بنا ہوتا ہے، جب کر کے دیکھے تو بالکل ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، جب آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، مگر وہ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹائم آتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں یہ کر گیا، یا میں اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر گیا۔ تو میں نے سارا دن اس میں بولنے والا کام، کیونکہ میں ٹرینر ہوں، بولنے کا کام ہے، تو سارا دن ایسے بھی ٹائمز آئے کہ جب رمضان میں صبح سے لے کے شام تک میرے سیشنز ہوتے تھے، میں نے سیشنز کیے، بہت اچھے ہوئے اور بہت زبردست طریقے سے زیادہ پروڈکٹیو ہوئے۔ تو دوسرا جو سیگمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتا دیں ان پہ عمل کریں، یہ احترام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے فیلڈ میں، جس بھی کیریئر میں چل رہے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اس میں جن چیزوں سے آپ نے آگے جانا ہے، جو نئی عادتیں، جو نئے سکلز آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں، آپ نے اپنی پرسنالٹی میں شامل کرنے ہیں، اس کو اس مہینے میں پریکٹس کریں۔ اور جو اس میں لاسٹ میرا میسیج ہے کہ احترام لوگوں کو سمجھانا یا لوگوں کو بتانا، یا معاشرے میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ معاشرے میں بالکل کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے۔ ایک رمضان کو وہ اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ جی آگے عید آ رہی ہے، کہ عید پہ ہم نے خوشیوں کا تہوار ہے، خوشیاں منانی ہیں، یعنی کہ مقصد اس کا بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کا اگر آپ کو حل کرنا ہے نا، تو وہ اس میں جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسپیکٹ کو، جو بھی ہم نے کرنا ہے یا جس پہ بھی عمل کرنا ہے، اس کو پبلکلی کریں، جس چیز پہ بھی عمل کرنا ہے، اور خود اپنے اوپر احترام لاگو کریں، اپنے اوپر لازم کریں۔ خود جو بھی ہم مثال کے طور پہ کسی سے ہارشلی بولتے ہیں، انہیں فرق کا احساس دلائیں کہ ہمارے کوئی سب آرڈینیٹس ہیں، ان سے ہم زیادہ نرمی سے بات کریں۔ بری بات جب بات کوئی کر رہے ہیں، اس میں کوئی غیبت یا کوئی بھی چیز، اس سے روک کے، یعنی کہ جب رکیں تو مینشن بھی کریں کہ رمضان ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی بات میں نہیں کرنی۔ تو یہ جب ہم کر رہے ہوں گے نا، تو ہم بہت تیزی سے اس چیز کو لوگوں میں ٹرانسفر کریں گے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ یہ جو ہم نے اس کی ویلیو سمجھی ہے کہ رمضان عادتیں بنانے والا منتھ ہے، رمضان ہمیں اپنے کسی بھی پروفیشن میں اپ گریڈ کرنے والا منتھ ہے، اس چیز کو لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کو بتائیں۔
تو انشاءاللہ لوگ اس کا احترام بھی کریں گے. جب تک کسی شخص کو کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ اس کا احترام اس کی عزت نہیں کرتا. جب اس کو اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا سر، ساری ڈسکشن جو ہماری اس بڑے خوبصورت ٹاپک پر ہو رہی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا. آپ نے جتنی بات کی اس میں ایک چیز، ایک پوائنٹ جو میں نے پک کیا اور یقیناً سب کریں گے بھی، کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے. اب تک ہم نے باطن پر بات کر لی کہ احترام رمضان یہ ہے کہ آپ اپنے باطن میں اس کو لے کر جائیے، آپ ان پریکٹسز کو فالو کیجئے، آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ ان پریکٹسز پر آ جائیں گے اور یہ یقیناً سیکھنے کا مہینہ ہے، اچھی عادات بنانے کا مہینہ ہے. سر ایک لفظ یہاں ظاہر بھی ہے کہ جہاں رمضان کا احترام جو ہے وہ نظروں میں، دل میں، دماغ میں ہونا چاہیے، وہیں یہ ظاہراً بھی نظر آنا چاہیے. چونکہ دیکھیے ہم مسلمان کمیونٹی ہیں، ہم سے بہت سے لوگوں نے دیکھ کے سیکھنا بھی ہے، بہت سے ممالک کی مسلمان کمیونٹی موجود ہے. تو سر ایسا ہے کہ ہمارا جو ظاہر ہے کیا وہ رمضان المبارک کے احترام کو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا؟ اگر دکھا رہا ہے تو کیا پہلے ٹائم اور اب کے وقت میں فرق ہے؟ اگر دکھا رہا ہے، اگر نہیں دکھا پا رہا تو ہم ظاہراً احترام رمضان کو جو ہے وہ کس طریقے سے اہمیت دے سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت ریلیونٹ ہے اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق چیزیں ہمیں آگے لوگوں تک پروپیگیٹ کرنا، چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنا اور انہیں کس طرح سے ہم نے بیسٹ پریکٹسز کرنی ہے، اس میں فرق پڑتا جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے دو اسپیکٹس ہیں. پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے مطابق یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا رمضان سے صرف رمضان یا کوئی بھی اچھی بات جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں اس کے بینیفٹس پہ بات کریں، اس کے فوائد پہ بات کریں اور وہ فوائد کو میسیجز یا کسی بھی، جس طرح سے ابھی اب ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس طرح سے کسی بھی صورت میں آپ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ اسے پروموٹ کریں یا پھیلائیں. اور مختلف لوگوں سے جب آپ بات بھی کریں تو یہی کریں کہ ان سے اس کے فوائد یا اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، ان چیزوں پہ یا کیا پریکٹسز کرنی ہے. کیونکہ عمومی طور پہ ایک ایشو یہ ہے کہ لوگ جو رمضان کو گزار رہے ہیں یا جنرل پبلک جنہیں ہم دیکھ کے ان سے شکایتیں بھی کر رہے ہیں، ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا ان تک میسج بھی پہنچا ہوا ہے، کیا انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا کرنا ہے. جیسے ہم بچے سے پوچھیں گے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے تو وہ کہیں گے بس کھانا پینا بند کرنا ہے. تو اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان تک میسج نہیں پہنچایا، ظاہر کیا کیا ہے ہم نے. جی تو ایک سیگمنٹ تو یہ ہے کہ اس کو یہ میسیجز جو ہے یا سوشل میڈیا کا یوز یا اس طرح کے یوز کے جس سے آپ بہت سارے لوگوں تک بار بار اور آگے تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں میسج دیتے ہوئے جو میں نے بہت اہم بات کی کہ لوگ اپنے فائدے کی بات سننا چاہتے ہیں، تو ان کو فائدہ کیا ہے اسی ٹاپک پہ آپ بات کر کے بات کریں. آپ ویسے احترام رمضان پہ بات کریں گے تو شاید لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو، اسے دیکھیں بھی نہ. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس، کہ ہم جو کرتے ہیں وہ بہت جلدی ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ بہت جلدی اسے ٹیک اپ کرتے ہیں، بہت جلدی اس پہ عمل کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنی ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں کہ رمضان ہے، اس وجہ سے میں مثال کے طور پہ یہ بات نہیں کروں گا یا ایسے کروں گا. جہاں پہ بھی ہم لوگوں میں بیٹھیں وہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اس چیز کو مینشن کریں، بار بار اپلائی کریں اپنے اوپر. لوگوں کو نہ کہیں کہ تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. ایک اور اسپیکٹ ہے کہ کوئی شخص ہے جو وائلیشن کر رہا ہے یا اس طرح سے کر رہا ہے تو اسے عزت دے دیں. عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ مشورہ کریں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم میسج لوگوں کو کیسے دیں کہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. یہ نہیں کہنا کہ رمضان کی وائلیشنز نہ کریں، رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اس میں آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں میسج دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے. جب کسی شخص کو کسی بات کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو وہ اپنے کریکشن سب سے پہلے کرتا ہے اور اچھا پرفارم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور وہ آپ سے انوائڈ بھی نہیں ہوگا، اچھا فیل کرے گا. آپ بہت اچھے طریقے سے بھولے بن کے اس طرح سے اسے بات کریں گے جیسے آپ اسے واقعی میں مشورہ چاہ رہے ہیں. اس کو عزت دیں، لوگوں کو عزت دینا شروع کریں. جو بھی چیز آپ نے پریکٹس کرنی ہے رمضان سے ریلیٹڈ کوئی بھی، اس کو کمیونیکیٹ کریں. جہاں پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس کو بولیں کہ رمضان ہے، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا، مگر اشارہ اپنی طرف رکھیں. جب آپ لوگوں پہ فنگر پوائنٹنگ کرنے لگ جائیں گے تو وہ رمضان کا میسج خراب ہو جائے گا. تو اپنے اوپر رکھ کے ان چیزوں کو اس طرح سے پریکٹس کریں اور ساتھ ساتھ میسیجز اس طرح کے سوشل میڈیا اور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو
یوز کریں. جی بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت، آپ کے قیمتی الفاظ کا. تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہاں پر پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے، بات جسے ساتھ لے کر چلنا ہے، وہ یہ ہے کہ احترام رمضان کا آغاز آپ نے اور میں نے اپنی ذات سے کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے باطن پر ورک کرنا ہے، کام کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ یہ 30 دن رب کائنات نے ہمیں ایک اچھی پریکٹس، ایک اچھی عادت کے لیے دیے ہیں. اگر ہم نے اس مہینے کو خوبصورتی سے استعمال کر لیا تو ہم اس میں موجود تمام تر برکتوں اور نعمتوں سے مستفید ہو جائیں گے. بہت خوبصورت الفاظ آج ہمیں ڈاکٹر سید ندیم عابدی صاحب سے دوبارہ سننے کو ملے ایک خوبصورت الگ ٹاپک کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ لوگ مستفید ضرور ہوں گے اور احترام رمضان کا آغاز اپنے آپ سے کرتے ہوئے اس پورے معاشرے میں انشاءاللہ اس پیارے سے کانسیپٹ کو ضرور پھیلائیں گے. بہت شکریہ. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.